Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will start our second lesson of Nurani Qaida, in which we will study from letter combine. आज हम नूरानी कायदे की तख्तीने नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात का आखिरी सबक पढ़ेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रा रा ज़ा ज़ा, ये दोनों शक्लें जो हैं, अगर इनके ऊपर इसके ऊपर नुक्ता आ जाए तो उसको हम ज़ा पढ़ेंगे, और नुक्ते के बगैर हो तो उसको हम रा पढ़ेंगे। या रा, दो नुक्ते नीचे हमेशा या के, और अगली जो शक्ल है ये रा की। या रा ता ज़ा, दो नुक्ते ऊपर हमेशा इस शक्ल में ता के, और आगे एक नुक्ता ऊपर जो आ गया है, रा के ऊपर जो एक नुक्ता आया है, अब यह रा की बजाय ज़ा बन गया है, तो इसको हम ज़ा पढ़ेंगे। ता ज़ा। सीन, अगर तीन नुक्ते इसके ऊपर ना आए इस शक्ल के ऊपर तो उसको हम सीन पढ़ेंगे, और इसी शेप के अंदर अगर तीन नुक्ते ऊपर आ जाएं तो उसको हम शीन पढ़ेंगे। शीन। सीन लाम, इसको हमने सीन इसलिए पढ़ा है कि इनके ऊपर तीन नुक्ते नहीं आए तो इसको हम सीन पढ़ रहे हैं, और आगे लाम की शक्ल बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है हमें। सीन लाम, शीन लाम। इसको शीन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस शेप के अंदर अगर तीन नुक्ते ऊपर आ जाएं तो उसको हम शीन पढ़ते हैं। शीन लाम। सौद वोद, ये जो दो शेपें हैं ये भी आपस में मिलती जुलती हैं। इनके अंदर फ़र्क सिर्फ यही है कि अगर नुक्ते के बगैर हो तो उसको हम सौद, और नुक्ते वाला जो हो तो उसको हम वोद पढ़ते हैं। तो वो, ये दोनों शक्लें भी आपस में मिलती जुलती हैं। इनके अंदर भी फ़र्क सिर्फ यही है कि नुक्ते के बगैर हो तो उसको हम तो, और नुक्ते वाला जो हो तो उसको हम वो पढ़ते हैं। सौद बा, बा की शक्ल बिल्कुल वाज़ेह है, और हमने बताया था इस शेप के अंदर अगर नुक्ते के बगैर हो तो उसको हम सौद पढ़ेंगे। सौद बा, तो बा की शक्ल बिल्कुल वाज़ेह है, और तो हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर एक नुक्ता नहीं है। अगर नुक्ता होता तो हम इसको वो पढ़ते। ज़ाद अलिफ, ज़ाद अलिफ, ज़ाद, हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसके ऊपर एक नुक्ता आ रहा है। अगर इसके ऊपर एक नुक्ता ना होता तो ये सौद होता। ज़ा अलिफ, इसको हमने ज़ा इसलिए पढ़ा है कि उसके ऊपर एक नुक्ता आ रहा है, और आगे अलिफ की शक्ल बिल्कुल वाज़ेह है। ज़ा अलिफ। आइन गैन, इसको, ये दो शक्लें भी आपस में मिलती जुलती हैं, और इनके अंदर भी फ़र्क सिर्फ यही है कि जो नुक्ते के बगैर हो तो उसको हम आइन पढ़ते हैं, और जो नुक्ते वाला हो तो उसको हम गैन पढ़ते हैं। आइन गैन। हमज़ा, हमज़ा की भी जो शक्ल है ये इनके साथ मैच होती है, इनके साथ मिलती जुलती है। ये आइन के साथ इसकी शक्ल ज़्यादा मैच होती है क्योंकि आइन के ऊपर भी नुक्ता नहीं है और हमज़ा के ऊपर भी नुक्ता नहीं होता। तो आप लोगों ने ये इसका ख्याल ऐसे रखना है कि जो आइन होती है वो हमेशा वो मिल कर आती है किसी न किसी
حرف کے ساتھ، چاہے وہ شروع میں ہو تو ملی ہوئی ہوتی ہے، بیچ میں ہو تو ملی ہوئی ہوتی ہے، آخر میں ہو تو ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب حمزہ آ جائے تو یہ کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی شکل اپنی علیحدہ ہوتی ہے، اس کی شکل چینج نہیں ہوتی۔ آگے اس کی مثالیں بھی آ رہی ہیں۔ عین زا، اب ہم نے عین اس کو اس لیے پڑھا ہے تو ایک تو اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، نقطہ ہوتا تو یہ غین بن جاتا ہے، جو اگلا نقطہ ہے وہ زا کا ہے، وہ عین کا نہیں ہے۔ اگر عین کا نقطہ ہوتا تو عین کے اوپر آتا اور وہ پھر عین کے بجائے ہم اس کو غین پڑھتے، اور یہ حمزہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو عین ہے یہ زا کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اگر حمزہ ہوتی تو یہ ملی ہوئی نہ ہوتی۔ غین را، اس کو غین ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آ رہا ہے، را ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ نہیں ہے، اگر اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا تو یہ زا بن جاتا۔ صاد عین، صاد اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ نہیں ہے، عین اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ نہیں ہے۔ جب عین بیچ میں آئے یا عین آخر میں آئے، حرف الفاظ کے اینڈ میں آئے یا بیچ میں آئے، تو عین کی شکل جو ہے وہ کچھ اس قسم کی ہوگی۔ صاد عین، ضاد غین، ضاد ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آ رہا ہے، اور غین ہم نے اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ آ رہا ہے۔ ضاد کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اس شیپ کے اندر، اور غین کے اوپر بھی ایک نقطہ ہوتا ہے اس شیپ کے اندر۔ با عین دال، ایک نقطہ نیچے ہمیشہ با کا، اور ہم نے بولا تھا اگر بیچ میں عین آ جائے یا آخر میں عین ہو تو اس کی شیپ چونکہ کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو عین پڑھیں گے۔ آگے دال، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر ایک نقطہ اوپر آ جائے اس شکل کے اندر تو اس کو ہم زال پڑھتے ہیں، ورنہ ہم اس کو دال پڑھتے ہیں۔ با عین دال، تا غین زال، دو نقطے اوپر تا کے اور ایک نقطہ آگے غین کا، کیونکہ غین اور عین اسی شکل میں آتے ہیں الفاظ کے بیچ میں یا آخر میں، اور ان کے اندر فرق صرف یہی ہوتا ہے کہ اگر نقطہ آ جائے تو ہم اس کو غین پڑھتے ہیں۔ زال، الف حمزہ، الف حمزہ، اب جو حمزہ ہے یہ الف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اگرچہ حمزہ کے اوپر تو آ گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ملا نہیں ہے، تو اس کو ہم الف حمزہ یا حمزہ الف دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ واو حمزہ، اب واو کے اوپر بھی حمزہ آیا ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ملا نہیں ہے، اس لیے یہ عین نہیں ہے، یہ حمزہ کی شکل ہے، اگر عین کی شکل ہوتی تو وہ اس کے ساتھ مل کر آتی۔ واو حمزہ، یا حمزہ، اب یا کے ساتھ بھی جو آیا ہے یہ بھی حمزہ ہے، یہ عین نہیں ہے، اگر عین ہوتی تو وہ یا کے ساتھ مل جاتے۔ فا، قوف، ہم نے بتایا تھا کہ ایک نقطہ اوپر ہو تو وہ خا کا بھی ہوتا ہے، اور ایک نقطہ جو اوپر ہوتا ہے وہ زال کا بھی ہوتا ہے، زا کا بھی ہوتا ہے، اور بیچ میں نقطہ آ جائے تو وہ نون کا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک نقطہ اوپر فا کا بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی سب حروف کی شکلیں جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج ہوتی ہیں۔ اگر اس شکل کے اندر اوپر ایک نقطہ آ جائے تو وہ فا کا ہوتا ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ دو نقطے اوپر وہ تا کے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ دو نقطے اوپر قوف کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ کیسے لگے گا؟ ان کی شکلیں جو ہیں وہ چینج ہیں، جو تا کی شکل ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، جو قوف کی شکل ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ جو دو نقطے والا قوف ہوتا ہے ہم اس کو موٹا کر کے بھی پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو قوف پڑھیں گے۔ واو، اس کو ہم واو پڑھیں گے۔ قوف واو، چونکہ اس کے اوپر دو نقطے آ رہے ہیں تو اس کو ہم قوف پڑھ رہے ہیں،
اور آگے واو، اب واو اور قاف کی شکل بھی میچ ہو رہی ہے، فا اور جو واو کی شکل بھی ہلکی سی میچ ہو رہی ہے، لیکن دو نقطے اوپر آئیں تو ہم اس کو قاف پڑھتے ہیں، اور اگر ایک نقطہ اوپر ہو تو اس کو ہم فا پڑھتے ہیں، اور اگر نقطے کے بغیر ہو تو ہم اس کو واو پڑھیں گے۔ فا قاف لام، اب ہم اس کے اوپر ایک نقطہ تو ہم اس کو فا پڑھ رہے ہیں، اور دو نقطے آئے ہیں تو ہم اس کو قاف پڑھ رہے ہیں، اور آگے لام کی شکل بالکل واضح نظر آ رہی ہے۔ فا قاف لام، قاف فا لام۔ اب قاف اور فا کی شکل یہاں پر بیچ میں میچ ہو رہی ہے، شروع میں بھی میچ ہو رہی تھی، بس ان کے اندر فرق یہی ہے کہ قاف کے اوپر ہمیشہ دو نقطے ہوتے ہیں اور فا کے اوپر ہمیشہ ایک نقطہ ہوتا ہے۔ قاف فا لام، یا فا، دو نقطے ہمیشہ نیچے یا کے اور ایک نقطہ اوپر اس شیپ کے اندر ہمیشہ فا کا۔ یا فا، میم، میم، دونوں میم کی شکلیں ہیں، اس قسم کا میم قرآن مجید کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ حامیم، لام میم، یہ الف نہیں ہے کیونکہ الف ہوتا تو وہ کبھی ملا ہوا نہیں ہوتا، اور لام جو ہے وہ ہمیشہ ملا ہوا ہی آتا ہے۔ لام میم، تامیم، دو نقطے اوپر تا کے اور یہ میم، تامیم تا، دو اوپر نقطے تا کے اور بیچ میں میم اور آخر میں بھی تا بالکل واضح، تامیم تا۔ یہاں پر الحمدللہ ہماری تختی نمبر 2 مکمل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔